अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के दास। इस वक्त हम हैं वाशिंगटन में और राजा रज़ाक साहब जिनके साथ पिछले बड़े एक लंबे अरसे से सोशल मीडिया के हवाले से सोशल मीडिया पर हमेशा बात होती थी। मिलकर लगा नहीं कि ये हमारी पहली मुलाकात है। लगता है ऐसे जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। मौका मिला है कि हम लोग हमेशा राजा साहब के साथ बैठ के ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, तो आज जब साथ बैठे हैं तो क्यों ना एक छोटा सा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम सल्लल्लाहु साहब, वेलकम टू यूएसए एंड वाशिंगटन। राय साहब, सबसे पहले तो आपकी तमाम मेहरबानियों, तमाम मोहब्बतों और तमाम प्यार का शुक्रिया। आज बैठे हैं तो क्यों ना प्रोग्राम किया जाए, यही हमारी अभी बात हुई है। राय साहब, पाकिस्तान में आई डोंट नो, ये हम हमेशा सुनते आए हैं कि बड़ी अच्छी जगह पर है, इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन ये जो आफतें हैं, ज़लज़ला और उसके बाद बारिशें, उसके बाद सैलाब, हमेशा 2, 4, 10 साल के बाद पाकिस्तान इस मुश्किलात में घिरा नज़र आता है। दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि इन हालात में पूरी कौम को एक नहीं होना चाहिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए मुश्किलात पैदा हुई उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कौम एक साथ भी है, हुकूमत तमाम तर तवानाइयाँ जो उस पर खर्च भी कर रही है। एक इल्ज़ाम लग गया जी कि जो बाहर से इमदाद, बल्कि आपने जो गुलज़ाना शानदार गुलज़राना गुलज़ाना को नाम है उनका, को इनके लीडर हैं कि जी मतलब कि जो इमदाद ना भेजें पाकिस्तान में इमदाद, सैलाब के लिए गलत इस्तेमाल किया। सुभाष साहब ने कहा जी हम लोग एक जो इंटरनेशनल ऑडिट से फर्म करवाएंगे। इन तमाम चीजों के बावजूद दूसरी तरफ इमरान खान जलसे पे जलसे कर रहे हैं। क्या ये वक्त एक होने का नहीं है सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया संदेला साहब, और जितने हमारे ऑडियंस है उनको भी सलाम। सबसे पहले तो ये हम दोनों की बड़ी खुशकिस्मती है जी कि वो कहते हैं ना, कोई ये कोई प्लान उस तरह की मीटिंग नहीं थी। बस अचानक से प्रोग्राम ऐसा बना तो संदेला साहब भी आ गए और हम लोग जो है वाशिंगटन डीसी में इकट्ठे हो गए। और ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया की किस्मत के फैसले होते हैं। ट्रू। और स्पेशली पाकिस्तान के फैसले ज़्यादातर यहीं से होते बड़े हैं। फैसले, बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान फैसले के। जो है, तो पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें अमेरिकन मीडिया उस पे उन्होंने उस चीज़ को बड़ा जो है वो जगह दी है कि पाकिस्तान में एक आफत आई है जी और बड़ी तबाही हो रही है। और ज़ाहिर है दुनिया जो है वो उसमें बढ़ चढ़ के मदद कर भी रही है और आगे भी करेगी। और जहाँ पे भी इस तरह की आफतें होती हैं, सारी दुनिया मिलजुल के जो है इन आफतों से निकलती है। और हुकूमत को देखें, आप यकीन करें कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वीडियो देखी जिसमें वो हेलीकॉप्टर से खुद चीज़ें गिरा रहे हैं। हर एक देखने का, सोचने का अपना अपना अंदाज है। जब मैंने उनको करते देखा तो मैंने कहा इनको तो इनकी तो बैक इंजरी है। इनका तो पहले ही जो है वो इनको इनको कमर की तकलीफ है, और उसमें इस तरह का काम करना, वो बड़ा और कॉम्प्लिकेशन उसकी हो सकती है। तो एक बंदा अपनी बीमारी के बावजूद, कैंसर के वो सर्वाइवर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद जो है वो रात दिन इस चीज़ में लगे हुए हैं कि मैं अपनी कौम को इस आफत से कैसे निकालूं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए मैं क्या करूं। और अभी मैं सुबह चेक कर रहा था कि गालबन के पी के में गालबन सवात में शायद एक मेन जो पुल है जो टूट गया था, तो वो विद इन 7 डेज उन्होंने जी। ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर दिया है। जी। सो दिस इज हाउ ही इज माशाल्लाह वर्किंग। इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी अगर आप देखें, दो दायरा मेन स्ट्रीम हमारी पार्टियां, उनका भी देखें, वो भी दिन रात जो कुछ वो कर सकते हैं। बिलावल भी आपको पता है बाहर निकला हुआ है, और बाकी भी जितनी छोटी मोटी पार्टियां अपने तरीके से कर रही हैं। अब आपने बात की, न्याजी साहब जलसे कर रहे हैं, उधर कौम जो है वो डूबी हुई है। मैं दोस्तों को थोड़ा सा ना मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जी। एक तो 2019 का वाकया ना, जब ये इसी वाशिंगटन में आया और इसी ट्रंप के सामने कश्मीर वो बेच के चला गया और वापस गया तो कहता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। उससे भी मैं पीछे जाता हूँ, 2016 की बात है, जब बुरहानुद्दीन वानी को कश्मीर में जो है वो शहीद किया गया। तो
پورا پاکستان اس کے لیے یونائٹ ہو گیا، پورا پاکستان۔ جوائنٹ سیشن بلایا گیا پارلیمنٹ کا، جس میں سینٹ بھی تھی، سب تھی، پورا پاکستان اس مٹھی کی طرح تھا۔ اس وقت بھی اس کشمیر کے لیے بلائی گئی جو آل پارٹی کی کانفرنس تھی، اس کو صرف ایک بندے نے اور ایک پارٹی نے بائیکاٹ کیا، عمران اور خان۔ اس کا نام تھا عمران خان۔ تو یہ جب بھی پاکستان پہ مصیبت آتی ہے، یہ نشئی انسان ہمیشہ اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ابھی ہوا، ظاہر ہے ادھر یہ چیزیں چل رہی تھی، سیلاب بھی آ گیا، اور یہ کیا کر رہا تھا، یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ایک پیکج دے رہے ہیں یہ نہ دیں۔ اور اس میں بھی آپ مزے کی بات آپ نوٹ کریں کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی دو طرف سے مخالفت ہوئی، ایک عمران خان صاحب نے مخالفت کی اور دوسرا اس کا مخالفت کرنے والا انڈیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ گراؤنڈ کی صورتحال ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو اس مصیبت سے نکالے گا، اور عمران خان اسی طرح وہ اپنی گندی سیاست کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے جو اس کے مذموم عزائم ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ راہ صاحب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اس کو ذرا جلدی جلدی کرتے جائیں گے۔ ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو نواز شریف صاحب کا اس وقت جو بلایا اجلاس برہان الدین روحانی، آپ کو شاید یاد ہوگا جو یو این میں نواز صاحب نے تقریر کی تھی، اس کا 60 یا 50% حصہ کشمیر پر تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اور بعد میں نہیں ہوا۔ ایک تو ذرا یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب امریکہ گیا اور یہ کر کے، تو نواز صاحب کا وہ کشمیر کے ساتھ جو تعلق، پیار، محبت اور خاص الدین برہان، وہ ان کی تقریر کا اس پر جس کو دہشت گرد انڈیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی تھی برہانی کو، میاں صاحب کا اس پر کتنا بڑا سٹینڈ تھا۔ اچھا اس پہ نہیں، میں اس پہ جی ضرور جی اچھا کیا آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اس چیز کا میں آئی وٹنس ہوں۔ آئی وٹنس اس وجہ سے ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب انہی دنوں میں جب برہان الدین وانی کی شہادت ہوئی، تو اس کے فوراً بعد جو اقوام متحدہ کا سالانہ سیشن ہوتا ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نیو یارک میں موجود تھے۔ جی اور ہم لوگ، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، اگر آپ ٹی وی آن کرتے ہیں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ یہاں کا میڈیا جو وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو ہر طرف سے پاکستان پہ اس سال جتنا میں نے پریشر دیکھا ہے کشمیر کے حوالے سے، میں نے آج تک پریشر نہیں دیکھا۔ مگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی جتنی ڈپلومیٹک ٹیم تھی اس وقت، غالباً اعزاز چودھری جو ہے وہ امبیسڈر تھے پاکستان کے یہاں پہ، واشنگٹن میں، واشنگٹن میں، اور آئی تھنک شاید سردار مسعود تھے یہاں پہ، ملی الودی تھی بلکہ۔ تو انہوں نے جس طریقے سے اگریسو اپروچ رکھی، اور انڈیا کی کسی فورم پہ نہیں چلنے دی، جہاں پہ بھی بات ہوتی تھی، انٹرنیشنل فورم پہ جب بات ہوتی تھی، ہر ملک، میجارٹی آف دا کنٹریز ور اسٹینڈنگ ود پاکستان۔ آپ اندازہ کریں، اس میں بھی ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب یہ برہان وانی کی شہادت ہوئی تو انڈیا نے ایک واویلا مچا دیا، مگر اس کی دال نہیں گلی۔ سب سے پہلے اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیک اٹیک کا ڈرامہ کیا تھا کشمیر کے اندر، اور بلیم لگایا تھا پاکستان اور مجاہدین پہ، مگر وہ بعد میں پروو ہوا کہ انہوں نے خود ہی کیا تھا، اس میں وہ فیل ہوئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے الطاف حسین کو لانچ کیا، الطاف حسین کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے باتیں کی، اور انڈیا کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ برہان الدین وانی کا جو ایشو ہے یہ میڈیا سے ہٹ جائے، مگر وہ پلوامہ کا وہ اٹیک کروا کے بھی وہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو میڈیا سے نہ ہٹا سکا۔ الطاف حسین سے بھی پاکستان کے خلاف بیان دلوا کے بھی پھر بھی وہ نہیں ہٹا سکا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کب ہٹا؟ وہ جب عمران خان صاحب ٹرمپ سے ملنے آئے، جب نہیں جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا، یہ اس وقت جوائنٹ سیشن ہوا تھا جب میاں صاحب یہاں سے یونائٹڈ نیشن سے واپس گئے تھے،
جوائنٹ سیشن بلایا گیا تو اس میں خان صاحب نیازی صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا. وہ وقت تھا کہ انڈیا کا میڈیا پھر چیخ اٹھا, انہوں نے کہا جی کشمیر کے لیے تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں ہیں, ان میں تو خود میں اتنی دراڑیں ہیں, ایک پارٹی کی وجہ سے وہ پورا جو ہمارا نیریٹو تھا وہ میڈیا سے ہٹ گیا. پوری دنیا پہ جو ہم لوگوں نے ایک موقف دیا تھا وہ اس پہ عمران خان نیازی صاحب نے. اور پھر لیڈر کے ہوتے ہیں الفاظ, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ وہ لہجے نہیں کوئی دیکھتا کہ کون کس لہجے میں بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا لکھے ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت موقف اپنایا تھا اور برہان الدین وانی کا ذکر کیا تھا, وہ آپ نے الفاظ دیکھنے کہ انہوں نے الفاظ کا, چلو کیونکہ یہاں پہ تو کوئی چائنیز زبان میں تقریر کر رہا ہے, کوئی ہندی میں کر رہا ہے, کوئی ٹرکش میں کر رہا ہے, کوئی اسپینش میں کر رہا ہے, مطلب وہ لہجے میٹر نہیں کرتے, اس پہ لکھا ہوا کیا ہے, وہ ٹرانسکرپٹ سامنے کیا آتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو جب جس کو دیکھتے ہیں جی کہ نیازی صاحب نے بڑی تقریر کی, وہ نیازی صاحب کی تقریر سنو بھی تو صحیح, وہ کر کیا رہا ہے, وہ بکواس کیا کر رہا ہے. اس وقت ہمارا ایشو تھا کشمیر کا, اس نے کشمیر کو اپنے آخری پوائنٹ پہ رکھا, اس نے 3 پوائنٹ پہ بات کی تھی. ایک اسلاموفوبیا, بھائی اسلاموفوبیا, تم کو مولوی ہو, نہ تمہیں اسلام کا پتہ ہے نہ کچھ, تم ایسے جو ہے وہ کر رہے ہو. پھر وہ کرپشن اور یہ وہ بھائی کرپشن جو ہے نا وہ ایسا وہ سارا کچھ جو ہے نا پلانٹڈ ہوتا ہے جو عمران خان نے ایسا, لیکن پوائنٹ جو آپ نے بتایا اس میں سوری میں تھوڑی لمبی بات ہوگی. اصل جو پوائنٹ تھا جی, پاکستان اقوام متحدہ سے پچھلے اب تو 3 سال اور 2 سال پیچھے چلے جائیں تو 72 سال سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے اقوام متحدہ سے کہ اقوام متحدہ اپنے جو ہے فیکٹ فائنڈنگ جو ان کا مشن ہے یا آبزرور ہیں وہ مقبوضہ کشمیر بھیجے, وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ انڈیا کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے. نیازی نے کیونکہ یہ لاڈلا تھا تو اس لیے اس کی باتوں کو اتنا اچھالا نہیں گیا. نیازی نے اقوام متحدہ کے فورم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے کہ وہ اپنے آبزرور پاکستان میں بھیجے. اندازہ کریں 70 سال سے ہمارا موقف تھا کہ وہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھیجے. بالکل ٹھیک. اس بدبخت نے اقوام متحدہ کے فورم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان میں بھیجے, پاکستان میں آپ نے یہ آبزرور دیکھے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یار واٹ از دس. تو یہ مگر وہ لاڈلا تھا, اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر اچھالا نہیں گیا میڈیا پہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جذباتی تقریریں نہ سنیں, دیکھیں کہ وہ الفاظ کیا ہیں, اگلا بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. راجہ صاحب شارٹ ذرا کرتے چلیں, کافی 2 4 10 چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں تھوڑے سے ٹائم میں. عمران خان صاحب روز ایک نئی دھمکی لگاتے ہیں کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر دیتی ہے, وہ 4 بندے کا نام دس دیتے ہیں, میرے نال کوئی وعدہ گھاٹا آیا, مجھے کچھ ہوا تو جو میرے چاہنے والے ہیں, فالوورز ہیں, جو مجھے مانتے ہیں اور whatever جو بھی لفظ استعمال کر لیں, ان 4 کو نہ چھوڑیں. سر وہ ایک تو بتائیں 4 کون ہو سکتے ہیں, یا موٹا موٹا تو پتہ ہی ہے, اشاروں میں بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے فالوورز کیا کریں گے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو. دیکھیں جی, عمران خان کے ساتھ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں نہیں کسی کے ساتھ آمین, ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک نشئی بندہ ہے, نشئی سے ہم صحیح مطلب ایک نشئی بندے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ نشے کی حالت میں تو وہ مہدی حسن کا ایک گانا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ نشے میں تھا تو اس پہ مر گیا کیسے. نشے میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہوتا ہے, اس کے گھر پر گیا کیسے. ارے واہ. ہاں, تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کو اتنا سیریسلی عمران صاحب کو نہیں لینا چاہیے. مگر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی بنتی ہے نوبت, تو اگر ظاہر ہے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے ڈنڈے کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. یہ ہمیں ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو کیا پدی کا شوربہ. تم ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے لیڈر ہو, تم بینظیر سے بڑے لیڈر ہو, تم میاں نواز شریف صاحب سے بڑے لیڈر ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ اتنے ہی وزن ڈالیں. ویسے بھی مرے ہوئے کو کون مارتا ہے, مرے ہوئے کو کون مارتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں, عمران خان صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کسی طرح سے
ملاقات ہو جائے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ملاقات کر کے ان پہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں, کچھ اور چوریاں بھی پکڑی ان کے سامنے آ رہی ہیں تاکہ ان کے وہاں سے جان چھوڑ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ دھوکہ کھائے گی, عمران خان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ پھر مجھے ظاہر ہے اپنا تھوڑا سا بھی جو میں سمجھتا ہوں اگر اس لحاظ سے دیکھوں تو مجھے تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ لائک ان پہ فلی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں واچفلی رہنا پڑے گا اور سمجھ بوجھ کے آگے چلنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کی جس دن بھی بیک اپ ختم ہوگی, نیازی صاحب کی آواز بھی بند ہو جائے گی. اگر یہ نیازی صاحب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. سمپل از دیٹ. سمپل از دیٹ, بالکل ٹھیک. رائے صاحب, اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کا عوامی پریشر تو چلو ملتا ہوگا, لیکن عوامی پریشر کے ساتھ ساتھ ظاہر عمران خان جلسے کر رہے ہیں, آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے, اور ان حالات میں بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف سے سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور عمران خان اس پہ کروڑوں روپیہ ہر روز لگا رہا ہے, اور اسی کے ذریعے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر لے گی کہ اس پریشر میں آ کے کہیں عمران خان صاحب کے آگے بیٹھ نہیں جائے گی؟ دیکھیں پھر میں یہی کہوں گا کہ جو میرے پاس جو بھی تھوڑی بہت آگے پیچھے سے کوئی خبر ملتی ہے, اس کے لحاظ سے میرا اپنا جو بلیو ہے آج تک, میں وہ یہی کہتا ہوں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, کوئی گالیاں نہیں دے رہا, ورنہ کیا ہوگا وہ بار بار وہی, میں تو کیا پدی کا شوربہ. یہ نیازی مطلب یہ تو رانا ثناء اللہ کا نام لیتے ڈرتا ہے, تو ان کا کیسے لیتا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ورکر تھے وہ کرتے تھے, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیتا تھا, اور ان کو کھلی چھٹی. اور فواد چودھری جیسا بندہ, اور شیخ رشید کا جو کہتے ہی ہے میں گیٹ نمبر 4 کا بندہ ہوں, وہ فوج کے خلاف بات کرے. کیا ہمارے ذہن یہ چیزیں مانتے ہیں؟ یہ ممکن فواد چوری بیٹھ کے دھمکیاں لگایا آرمی چیف کو, یہ ممکن مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھر میں یہی کہوں گا کہ دال میں کچھ کالا ہے. ابھی دال جو ہے نا وہ اتنی صاف نہیں ہے, اگر سارے نہیں تو آدھے ملے ہوئے ہیں. hope for best, but it is very unfortunate. It's very unfortunate. آج دیکھیں وہ مرتضی علی شاہ صاحب نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی انگلینڈ میں, جو ہے شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سٹیج سے نعرے لگائے گئے, پاک فوج مرد آباد کے نعرے جو ہے وہ انگلینڈ میں لگائے گئے اور بڑی دیر تک لگتے رہے. سو دس از واٹ از گوئنگ آن. بالکل ٹھیک ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. ایک خبر ہے شاید آپ تک بھی پہنچی ہو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے بیک ڈور رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور حکومتی کسی شخصیت سے ملے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کی ہے یا ان سے بات ہوئی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت ذرا کم کرنے کے لیے چیزیں کی جائیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی میں, یا کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اگر ہے تو دیکھو, میاں نواز شریف تو ہمیشہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جن کے مسئلے تھے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا, ٹھیک ہے جی, کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نیازی بھی ٹرک پہ ہی ہوگا سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. مگر لائک میاں صاحب کا دل بڑا ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. معاف کرنے پہ آئیں تو معاف کر دیتے ہیں, نہ معاف کریں تو پھر بڑا عرصہ یاد رکھتے ہیں. مگر یہ نا, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یاد بھی اسی کو رکھتے ہیں جب کوئی مقابلے کا بندہ ہو نا, ٹھیک ہے جی, یا اپنے سے طاقتور کے ساتھ ہم متھا لگاتے ہیں یا برابر کے ساتھ لگاتے ہیں. وہ جس بندہ جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے, میں آج بھی اس بات پہ کہتا ہوں کہ عمران خان سیاست کا کوئی ریلیٹو کیا نام ہے اپنا, کیا لفظ میں نے مس کر گیا جی, ریلیونٹ نہیں ہے. یہ ریلیونٹ کردار سیاست کا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ایک آیا تھا, وقتی طور پہ انہوں نے جو بھی کرنا تھا وہ استعمال کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیا, مگر اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے. یہ آج بھی جب بھی کبھی یہ ساری چیزیں صاف ہوگی, الیکشن لڑے گا, تو شاید یہ اپنی بھی سیٹ نہ جیت پائے. بالکل ٹھیک, اپنی بھی. پنجاب میں تبدیلی کی بات چل رہی ہے, کیا پنجاب میں تبدیلی دوبارہ لانی چاہیے ان حالات میں جب سیلاب ہے, لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے, اس طرف سے یہ, یا جو پرویز علی صاحب جو ہیں مطلب جو چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں, آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟
مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی سچویشن ہوگی. ہوں آئی تھنک کہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ اگر پرویز لائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میاں صاحب کی معافی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. میاں صاحب نے معاف کر دیے, چل تو یاشی کر لے, دو دن لا لے تو بھی, ورنہ تو لائک کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں تھا. عدالت میں بھی اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتے تھے, اور چودھری شجاعت صاحب کا بھی لیٹر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا رول پلے کر سکتا ہے. لیکن کیا نہیں گیا. کیا نہیں ہے میرے خیال میں جو ہے نا وہ مزید اس میں شاید اتنا نہ کیا جائے, مگر ایک پریشر تو ظاہر ہے رکھنا پڑے گا کہ اگر چودھری صاحب بھی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں تو یہ آپشن تو ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک چیز اس پہ اور بھی ہے, ہم نے پاکستان میں ایک دو چار انٹرویو کی, میں بڑا پنجاب کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی یہی ہے کہ چوری پرویز علی صاحب کچھ عرصے کے لیے رہے وہاں پہ. اچھا رائے صاحب, جنرل باجوہ صاحب کی توسیع کی چیزیں چل رہی ہیں, باتیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ دوبارہ 1 سال کی توسیع لیں گے. آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے اس پہ؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ ایک تو آپ کا تجزیہ بتائیں, اور دوسرا کوئی خبر بھی ہے آپ کے پاس؟ دو چیزیں مختلف ہیں, ایک تجزیہ اور ایک خبر. دیکھیں یہ اس میں دونوں چیزیں ہیں جی کہ ظاہر ہے باجوہ صاحب کی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کوشش ہوگی, بٹ یہ چیزیں ظاہر ہے گردش تو کر رہی ہیں خبریں اس طرح کی کہ شاید ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جائے, جس کی کسی حد تک جو ہے پاسبلٹی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ نہ لیں. اب اگلی آتی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا. میں دیکھیں جی کہ اکتوبر میں جب میاں صاحب سے ملنے گیا لندن میں, تو کافی اس دن نا بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی ہر لحاظ سے, مطلب پاکستان کے لحاظ سے, امریکہ کے لحاظ سے, باقی بھی جو معاملات تھے. تو ان باتوں میں نے ایک چیز نا میاں صاحب سے پرپوز کی تھی. میں نے کہا میاں صاحب کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات کو وہ کنسیڈر کیا گیا, بٹ میں نے یہ وہ چیز جو ہے وہ وہاں ان کے پہ سامنے رکھی آپ نے, سامنے جو آپ کے رکھی. دو جی. میں نے کہا جی کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ فوج میں جو سینئر موسٹ بندہ ہے اس کو جنرل بنا دے, تاکہ یہ سیاست کی انوالومنٹ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے. نہ فوج کو سیاست دانوں پہ ڈپینڈ کرنا پڑے کہ پک اینڈ چوز ہمیں جو ہے وہ فیورٹ بنائے, اور نہ جو ہے وہ سیاست دانوں کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کرنا پڑے. اگر وہ اپنے جیسے کل آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ میں پتہ ہے کہ آج سے 10-15 سال کے بعد کون جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا, اسی طریقے سے اگر آئی تھنک ود ان دا آرمی اس میں جو ہے ایک ڈپارٹمنٹل چینج کا ایک لائے عمل جو ہے نا وہ ایک طے کر دیا جائے کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دیں, تو ایک تو سیاسی مداخلت اور فوجی مداخلت دونوں سائڈ سے وہ ختم ہو جائے گی. اور آئی تھنک ایک بڑا پازیٹیو جو ہے نا ایک موقع ملے گا فوج میں بھی. اور پھر یہ بھی ایک بات ہے جو میری فیلنگ ہے کہ اگر ایسا کر دیں گے نا تو وہ فوجی اپنے معاملات میں اتنے بزی ہو جائیں گے کہ ان کو باقی معاملات کی طرف وہ توجہ دینے کا موقع نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. رائے صاحب کون سے اگر چینج ہوتا ہے تو کون سے نام ہیں؟ تو اس میں جو ہے نا ظاہر ہے آئی تھنک عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مدت ہے اس کو 2 مہینے آگے اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے 2 مہینے لیٹ جوائن کیا تھا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ 2 مہینے ایڈ کرنے کا بھی مقصد ہے کہ شاید ان کو بھی اس معاملے میں کنسیڈر کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ مرزا صاحب آتے ہیں, ساحر صاحب, وہ ظاہر ہے آگے سیکنڈ سینئر موسٹ ہے. تو اس میں کیونکہ ان کی مدت اب تھوڑی رہ گئی ہے عاصم منیر صاحب کی, تو پاسبلٹی ہے کہ ان کو شاید جوائنٹ چیف آف سٹاف میں کا جو ہے نا وہ ہیڈ لگا دیا جائے, اور ساحر صاحب جو ہیں وہ آ جائیں ایز اے آرمی چیف. اس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں
اور یہی بات میں دوبارہ یہی بات میں نے کہی تھی کہ ہم نے چن کے دیکھ لیا، ٹھیک، جن کو آپ نے چنا ہے پھر انہوں نے ہی آپ کو چن دیا ہے دیوار میں دیوار میں، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس سے بہتر ہے یہ چننے والا معاملہ جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. یہ مطلب 70 سال کا تجربہ ہے، یہ کوئی 1 2 دن کا نہیں ہے کہ جس کو چنا ہے پھر اس نے ہی آپ کو دیوار میں چنا ہے، ٹھیک بالکل ہے جی. ٹھیک، دس از بالکل دا ٹھیک. ریالٹی آف پاکستان. تو اب بہتر ہے کہ اس سے ہاتھ جوڑ کے اس طریقے سے توبہ کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ بھئی جیڑا تواڈے جو سینئر ہے وہ اگے آ جائے، باقی معاملات ختم. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں اس سے ایک اتنا پازیٹیو میسج آئے گا، اس سے سیاست مضبوط ہوگی ٹھیک، کہ آپ میسج دیں گے کہ ہم نے صرف میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے. کوئی فوج میں یہ نہیں کہے گا جی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، جی مجھے یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا. سینئر کو اٹھائیں آگے لگائیں، اللہ اللہ خیر صلاح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ نظام آگے چلے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیوار میں آپ نہ چنے جائیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو دیوار میں چنتے جائیں چنتے تو رہیں. زیادہ اچھا ہاں. چلے. ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ آلموسٹ لاسٹ میں ذرا یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کے بارے میں آپ بڑا موقف جو ہے نا آپ کا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. جو سوشل میڈیا پہ جو جذباتی کارکن سوچتے ہیں کہ مریم نواز کو ذمہ داریاں دے دینی چاہیے، مریم نواز کو آگے بڑھ کے لیڈ کرنے دینا چاہیے، اس پر کیا آپ کا پوائنٹ ابھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے؟ میں ہمیشہ پروگراموں میں بتاتے ہیں، ویسے بھی پرائیویٹلی بھی بات ہو، کیا کہیں گے لوگوں کو جو آپ کا موقف ہے سمجھانے کی کیسے کوشش کریں گے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ جی سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ہے اور جس جگہ پہ مریم نواز بہت تھوڑے عرصے میں پہنچی ہیں، مریم جیسے آگے آئی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں میریکل ٹائپ کی چیز ٹھیک، ہوئی ہے کہ ایک معجزہ، سیاسی معجزہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دم سے اتنا سیاستدان کو اوپر کیا نہیں آتا. تو وہ اتنا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر کر لی ہے کہ یہ دونوں لیڈر جو ہے نا اب یہ کسی وزارت عظمیٰ ٹائپ یا کسی عہدے کے نا محتاج نہیں ہیں. ان کے قد ان چیزوں سے بڑے ہو گئے ہیں. دے آر دا کنگ میکر. ٹھیک، ٹھیک ہے جی. تو ان کو اس طریقے سے آئی تھنک کہ پیچھے رہ کے پارٹی کو جو ہے چلانا چاہیے. اگر ہندوستان کی سونیا گاندھی، آپ دیکھیں سونیا گاندھی جو ہے وہ کانگریس میں پیچھے رہ کے اس نے سب کچھ کنٹرول پورا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. الطاف حسین، الطاف مطلب چلو الطاف حسین تو آگے نہیں آیا نا، مگر منموہن سنگھ جو تھا وہ ہر چیز سونیا گاندھی کے بغیر تو مطلب پوری پالیسی جو وہ سونیا گاندھی بناتی تھی. پاور کا جو مرکز تھا وہ سونیا گاندھی تھی. لیکن یہ تو بات آپ مین وائل کے لیے کر رہے ہیں کہ اگلے مین 2 4 5 سال یس 10 کے لیے، اس کے بعد مریم نواز دیکھیں ظاہر ہے ابھی. دیکھیں ابھی آئی تھنک ظاہر ہے کچھ ابھی ٹائم دینا چاہیے اور پھر گریجولی چلیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بڑی دور کی پالیسیاں بناتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے نا وہ آتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے جو کام ہے نا جی یہ جو مسٹرسٹ ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ایم ایل این، اس کو آپ نے کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. ختم کرنا ہے. ٹھیک، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کو، میری اپنی رائے ہے، میں آئی کوڈ بی رانگ مگر میری جذباتی رائے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں سے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ گھبراتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، اریٹیٹ بھی ایک ہوتا ہے کہ خار کھاتے ہیں، پھر دوسرا لفظ ہوتا ہے کہ گھبراتے ہیں، وہ ان سے کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے، وہ ڈرتے ہیں کہ یار میں نے سندیلا صاحب سے اب یہ کام سندیلا صاحب نے کرنا ہے، اب سندیلا صاحب سے وہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو پھر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ سندیلا صاحب ادھر نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کریں. تو فار دا ٹائم بینگ آئی تھنک پاور کا مرکز آج بھی نواز شریف ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے جی، آج بھی مریم نواز ہے. تو ان کو اس پوزیشن کو جو ہے نا مینٹین کرنا چاہیے، پیچھے رہ کے جو ہے وہ آپ کام کریں. اور اگر باقیوں کو بھی موقع دیں گے ود ان دا پارٹی تو اس سے پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور آم شور کے کبھی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. جیسے پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی آئے اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، پھر مسلم لیگ میں آپ دیکھیں کہ شاہد خان عباسی صاحب آئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ڈیلیور کیا.
تو یہ روٹیشن بھی اگر آئی تھنک ہوتی رہے تو اٹ ول بی گڈ. بالکل تو ٹھیک. لانگ ٹرم میں انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہے فیوچر جی. وہ ابھی مریم مریم جوان ہے, ابھی ان کے آگے بڑی لمبی اننگ ہے جو انہوں بالکل نے ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کھیلنی ہے. ایک چیز جو اور اس میں بڑی ایک گزارش ہے جی مریم بی بی سے بھی, میاں صاحب تو ظاہر ہے لائک انہوں نے تو پوری زندگی اس میں گزار دی ہے. تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جذباتی لوگوں سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے جی, جذباتی. جذباتی کے ساتھ ایک لوگ اور بھی ایک قسم ہے ان سے بھی. ہاں جذباتی, چلو وہ بھی لائک کیا کہتے ہیں اس کو لفظ جو ہے نا, جو لوگ آپ دیکھیں, میں نے ایک بار میں وہ یہاں پہ اٹس اوکے, لیو اٹ. میں مینشن نہیں کرتا. اسی پہ رہیں. ہاں اسی پہ, کیونکہ وہ پھر جو ہے نا ٹھیک ایسا ٹھیک نہ ہو ٹھیک. کہ وہ میرے اگینسٹ چلی جائے. بٹ جو زیادہ تعریف کرے اس سے بچے, یس میری یہی گزارش ہے. اگر میں سمپل لفظوں میں جو ہے نا وہ میں بات کروں, آپ لوگ نا تعریفوں سے اوپر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, میاں صاحب کو بھی کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مریم بی بی کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کو تعریف کرے تو پھر ہی ان کو پتہ چلے گا کہ میں لیڈر ہوں. انہوں نے اپنے آپ کو منوا لی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے ان پہ. تو اس کو مینٹین رکھے, جذباتی لوگوں سے دور رہے, سنیں سب کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو دھکا دے دیں, نہیں پیچھے ہٹ جاؤ, یہ سنیں سب کی, مگر خود سوچ سمجھ کے. سیاستدان ایک قدم اٹھاتا ہے, اس سے اگلے 2-4 قدم ہے اس کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں کہ ہاں اگر یہ کیتا تو اگے کی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اسٹیبلشمنٹ والے جو ہے نا یہ کہتے ہیں یہ قدم اٹھاؤ نا, اگلا دیکھا جائے گا. آپ نے یہ اپروچ نہیں رکھنی. لانگ ٹرم سوچیں, سوچ سمجھ کے کریں, اور خوش آمدی لوگوں سے بچیں, جذباتی لوگوں سے بچیں. اور یہ مت بھولیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہا تھا جی, وہ میاں صاحب تسی تن کے رکھ دو. ٹھیک. ٹھیک ہے جی, جب آپ کو امیونٹی حاصل تھی کہ آپ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے, تو آپ کو کس نے سپریم کورٹ میں بھیجا؟ آپ کو جب منع کیا گیا کہ جے آئی ٹی کو اوائڈ کریں, دفع کریں, کس نے پمپ کر کے آگے کیا؟ یہ چیزیں ہمیں اوور محاسبہ کانفیڈنس بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں, ہمارا نہیں. پرابلم نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ لائک پمپ کر دیتے ہیں, ٹھیک. اور جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ منع کرتے رہتے, میاں صاحب اے نہ کرے, اے نہ کرے, یہ جو بھی ہو. میاں صاحب کا تو چلو نام آ گیا, ہم ویسے کہتے ہیں کہ جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح رائے دیتے ہیں کہ یہ نہ کرے. مگر جو جذباتی ہوتے ہیں وہ, اور میاں صاحب نے تو ایک دفعہ خود بھی کہا تھا نا کہ 98 میں جب میں دھماکہ کرنا تھا تو لوگوں نے کہا جی کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. پچھو آگ لائی تو پرت کے دیکھا تو پیچھے کوئی چیز نہیں تھی. بالکل سو ٹھیک. لائک یہ چیزیں ہیں, ان پہ بھی خیال کیا ان جاتا پہ ہے. اس کرنا میں بڑی چاہیے. اچھی مثال جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو جس طرح لانچ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا, وہ ایک بہت بڑی مثال ہے, اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے. اچھی چیزیں بھی سیکھیں. راہ صاحب بالکل آخری سوال, لاسٹ میں سوال, نکلنا بھی ہے جانا بھی ہے, میسج اور کال پہ کال آ رہی ہے. امریکہ میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے جو کیا اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے جو یہاں کے معاملات ہیں اس پہ آپ نے آواز اٹھائی, اور پھر اس کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اور ایون حکومت نے بھی اس پر سٹیپ لیا, اور بہت ساری چیزوں کا پاکستان میں بچاؤ ہوا. وہ تو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, سب دیتے بھی ہیں. ایسا یہاں پہ ون مین آرمی شو میں امریکہ میں, جہاں پر یوتھیوں کی تعداد میرا خیال میں امریکنوں سے بھی زیادہ ہے, ون مین, کیونکہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے ہمارے دوستوں کا کہ کوئی اگر آگے ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے, اور آپ کے ساتھ امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈھکیچوں کی بات نہیں ہے. کیسے کر لیتے ہیں یہ, مطلب کہ اپنوں کا بھی اور یوتھیوں کا مقابلہ, کیسے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے, اور مسلسل کرتے ہیں, کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو اپنی لیڈرشپ کا میں شکر گزار ہوں کہ جو عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم جو خاص کر کے جو امریکہ میں رہتے ہیں یا لندن میں رہتے ہیں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ لندن والوں کی تو روز عید ہو جاتی ہے. جب میاں صاحب کو دیکھتے ہیں, ٹھیک. اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں, تو وہ عید سے کم کی خوشی نہیں ہوتی, ان کے ہو جاتے ہیں. اور جب میاں صاحب امریکہ آتے ہیں, یہاں پہ بھی ہماری ملاقاتیں ہو جاتی تھی, تو بعض دفعہ ہم لکی سمجھتے تھے, کیونکہ جو پاکستان کے ایم این ایز ہیں نا
وہ اکثر اوقات کہتے تھے یار تسی خوش قسمت ہو میاں صاحب نو ملتے لیندے ہو سانو تو میاں صاحب کئی سال جڑا ہے نا وہ موقع نہیں ملتا ملن کا سو دیٹ وے وی فیل وی آر لکی اور لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ ہمیں عزت جو ہے وہ دیتی ہے. اب جہاں تک اپنوں کی بات ہے کہ میں نے ایک دفعہ جو ہے نا جی جب مجھ سے وہ بھی ابھی جی ریسنٹلی جب تھوڑی سی مجھے زیادتی ایک دفعہ ہوئی تو دیکھیں یہ احسن اقبال صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے جہاں پہ وہ ڈاکٹر یوتھیے ڈاکٹروں کے آگے جو بندہ کھڑا ہوا ہے اور میں نے ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا ہے یقین کریں جی جی تو اگر وہ ویڈیو کسی نے بنائی ہوتی وہ دیکھتے کہ میں نے ڈاکٹروں کو کہا تھا کہ بہیو لائک اے ڈاکٹر ڈونٹ بہیو لائک اے یوتھیس ڈاکٹروں کو یہ کہہ دینا وہ تو پاگل ہو گئے ٹھیک ہے جی تو لائک ان کو انہی کی سخت زبان میں ان کو شٹ اپ کال دی اور احسن اقبال صاحب دیکھتے رہے تھے اور جب احسن اقبال صاحب نیو یارک میں آئے تو بدقسمتی سے سب کو بلایا گیا مجھے نہیں بلایا گیا ٹھیک ہے جی وہی میں نے کہا نا کہ تو کیسے اس دن مقابلہ کرتے ہیں یوتھیوں کا اور اپنوں کا یہ اپنوں سے مقابلہ ہے نا وہ جو ہے نا تو میں نے پہلی دفعہ نا میسج ہمارے جو ہیں پی ایم ایل این یوتھ ونگ کے تو ان کو میسج کیا میں نے کہا جی کہ میں اگر یوتھیوں کی تہس نہس کر سکتا ہوں نا تو آپ کی تہس نہس کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ سوچیں کہ اس طریقے سے مجھے نہ کرنے دے کہ میں جا کے اپنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرح کہ مجھے دیوار سے مت لگائیں مجھے بھی دیوار میں چنے نا ٹھیک ہے اور میں نے آج تک ان زیادتیوں کو پبلک فورم پہ میں نہیں لایا ٹھیک ہے جی میں صرف اس وجہ سے نہیں لایا کہ یار اگر ہماری پارٹی آلریڈی کتنے سالوں سے کرائسس میں جا رہی ہے لہذا میں کوئی مطلب میں ریلیونٹ نہیں ہوں کوئی اس پورے کھیل میں نا تو لائک مجھے برداشت کرنا چاہیے کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا نا کہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں امریکہ میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہر بندہ مجھے ان کو پتہ ہے یہ مسلم لیگ کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے تو یہ تو اپنی پارٹی ہے تو یوتھیے جو ہے نا تو یوتھیوں کے لیے تو پھر میرے لیے کوئی لحاظ نہیں ہے اور الحمدللہ یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ جہاں پہ میں موجود ہوتا ہوں کسی یوتھیے کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی بکواس بازی کرے ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹالریٹ نہیں کرے گا یہ اس سے سخت جواب دے گا اور وہ میں کہنے کہ میں شاید باتیں کم کرتا ہوں ایکشن میرے وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈ تو میرے ایکشن الحمدللہ وہ ہوتے ہیں پارٹی کے لحاظ سے ابھی کچھ سال پہلے غالباً 2018-19 کی بات ہے تو پاکستان کونسلیٹ کے سامنے ایک انڈیا نے بہت بڑا مظاہرہ کیا پاکستان کے خلاف جی تو اس میں سینکڑوں لوگ تھے انڈین تو میں اکیلا جو ہے پلے کارڈ بنا کے انڈیا کے خلاف میں ان کے مظاہرے میں چلا گیا ٹھیک ہے جی ایک اکیلے بندے نے ان کا پورا مظاہرہ اوپر نیچے کر دیا تھا کیونکہ اس کے بعد جب میں گیا تو ابھی یہ جو یہاں پہ پروٹیسٹ وہ کر رہے تھے تو ایک حالانکہ وہ یوتھیا چینل ہے اس نے بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ لائن لکھی اس نے لکھا کہ جو ہے نا یہاں پہ پی ٹی آئی کا مظاہرہ ہو رہا تھا اتنے سینکڑوں لوگ تھے تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ کے راجہ رزاق صاحب آئے اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ارے واہ یہ اس نے لائن لکھی تھی تو میں نے کہا یار آپ کی یہ لائن جو ہے وہ ریلی مجھے پسند آئی تو یہ چیزیں ہیں جی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس طریقے سے کرے اور ہم بالکل عزت دینے پہ آئیں تو بہت عزت دیتے ہیں ٹھیک ہے جی مگر جہاں پہ زیادتی کرے وہاں پہ ہم ٹالوریٹ نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہیں جی ہم پارٹی کے لیے بھی لڑتے رہیں گے ملک کے لیے بھی لڑتے رہیں گے اور اپنوں سے اللہ کرے کہ نہ ہی لڑنے موقع ملے رائے صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح ثابت قدم رکھے دیکھیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان میں حکومت ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے ایسے لیڈران جن کا قد بہت بڑا ہے ان کی حکومت میں کوئی شمولیت نہیں ہے بلکہ ان کو پوچھتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ والے وقت یہ والے فیسز جو ہیں پارٹی ورکروں پہ پارٹی لیڈران پر بھی آتے ہیں لیکن اس وقت کھڑے رہنا پارٹی کے ساتھ
یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے. بہت اچھی آپ نے سندیلا صاحب بات کی، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو ظاہر ہے بڑے لیڈر ہیں ہمارے، جن کے ساتھ اگر ایسی ہوتی ہے تو ان کو میں مشورہ دینے کی جگہ پہ تو نہیں ہوں، مگر میری ایک چھوٹی سی یہ رائے ہے کہ اپنی پارٹی کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. یہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ ملے تب ہی کچھ آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ جسٹ امیجن کہ ابھی بھی نیازی ہوتا تو وہ ایسے فیک پرچے کروا کے ہر کو جیل میں ڈالے رکھتا. وہ بہتر ہے یا آج کے حالات بہتر ہے؟ تو کمپیریزن تو کریں نا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ اس وقت آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتیوں کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر کسی وجہ سے چیزیں نہیں ہوتی فار دا ٹائم بینگ، ڈونٹ وری، ڈونٹ گیو اپ. جب آپ مشکل حالات میں کھڑے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یہ 4 سال کا جو رگڑا چھوٹا رگڑا تو نہیں تھا. آپ مشکل حالات میں تو آپ کھڑے رہے ہیں. اب جب وہ کشتی جو ہے وہ کنارے پہ لگ گئی ہے اور اب آپ پیچھے سے کہیں گے کہ میں تو سمندر میں چھلانگ لگانے لگا ہوں، اگے لینڈ بڑی لمبی ہے، پھر ٹائم لگے گا، میں ادھر چھال مار جاؤں. تو ڈونٹ ڈو دیٹ، لائک پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اللہ بہتر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. دوستو اپنا بھی خیال رکھیں. راجہ صاحب کے ساتھ ابھی ہماری مزید نشستیں ہوں گی اور ان میں مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگ وہ بھی دیکھیں گے. آپ تمام دوستوں کا دیکھنے کا بہت شکریہ. رائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ. اللہ حافظ.